Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Slim Yusuf, and it is my lecture number 19 for the students of BSIT and BSCS second semester. The subject is communication skills, and my topic for lecture number 19 is summary writing. तो स्टूडेंट्स आज मेरा लेक्चर नंबर 19 है BSIT और BSCS के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। आज का मेरा टॉपिक होगा समरी राइटिंग। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू राइट अ गुड समरी, एक अच्छी समरी किस तरह से लिखते हैं और इसके तरीक़ाकार, कानून कायदे क्या हैं। इसके अलावा एक अच्छी समरी की इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या क्वालिटीज़ हैं एक अच्छी समरी की, ये सब कुछ हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए अल्लाह के नाम से अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। समरी इज़ एन अकाउंट ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ आवर डॉक्यूमेंट। कहा गया कि समरी क्या है, किसी भी डॉक्यूमेंट के मेन पॉइंट्स हुआ करते हैं, जैसे कि ऐसे, कोई बुक एट्सेट्रा। A summary removes needless details and gives a more concise explanation. Summary में क्या किया जाता है कि जो needless details है, गैर ज़रूरी तफसीलात हैं, उनको निकाल दिया जाता है और जो भी वजाहत है, explanation है, वो बड़ी concise, वो बड़ी मुख्तसर हुआ करती है। A summary is a short discussion of large reading. ये एक और एक और डेफिनेशन है समरी की। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ समरी, तो ऊपर वाली पहली लाइन आप एज ए डेफिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पैराग्राफ की एज ए डेफिनेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अ समरी इज़ अ शॉर्ट डिस्कशन ऑफ अ लार्ज रीडिंग। समरी क्या है, एक बहुत बड़ी टेक्स्ट, एक बहुत बड़ी रीडिंग की एक मुख्तसर सी डिस्कशन है, उस पर मुख्तसर सा तबसरा है, गुफ्तगू है। व्हेन समराइजिंग, और जब आप कोई समरी बना रहे हैं, यू डोंट हैव टू मेक अ रीराइट ऑफ द होल स्टोरी और बुक यू आर रीडिंग। बस ये दो लाइनें, पहली वाली फर्स्ट टू लाइंस अगर आप इन्हें कंसिडर करें, इन पर तवज्जो दें, तो ये समरी की एक डेफिनेशन है। इसमें कहा गया कि जब आप कोई समरी लिखते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप पूरी किताब या पूरे मजमून को दोबारा से लिख दें, उसको रीराइट करें। The main points that tell about what happened in the story and are included in the summary. Only the important information and facts are written in a summary so that it could be kept as brief as possible, but it should also be informative. तो इन 3 लाइंस में हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है, कहा गया है कि किसी भी मजमून, किताब या कहानी वगैरह के मेन पॉइंट्स को समरी में शामिल किया जाता है, एक्स्ट्रास को शामिल नहीं करना। और समरी में 2 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक तो ये ब्रीफ हो, मुख्तसर हो, जितना आप इसको मुख्तसर कर सकते हैं करें, और इसके साथ ही इंफॉर्मेटिव भी हो। यानी समरी को ब्रीफ करने की धुन में, समरी को ब्रीफ करने की दौड़ में कहीं ऐसा ना हो कि आप इसका इख्तसार, इसका खुलासा भूल जाएं। इसकी तीसरी एक डेफिनेशन है, अ समरी कंटेन्स ओनली द आइडियाज ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। अ गुड समरी इज कंसाइज, एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव। ये बड़ी सादा आसान सी डेफिनेशन है आपके लिए। इसमें वही पहले वाली बात लिखी गई है कि समरी में सिर्फ ओरिजिनल टेक्स्ट के आइडियाज़ होते हैं, मतलब समरी लिखने वाला अपनी तरफ से कोई तबसरा, कोई ओपिनियन, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। सिर्फ ओरिजिनल टेक्स्ट के आइडियाज़ को मुख्तसर सूरत में पेश किया जाता है। और एक अच्छी समरी क्या है, ये कंसाइज, मुख्तसर होती है, ये बड़ी एक्यूरेट होती है और ये ऑब्जेक्टिव होती है, यानी ऑब्जेक्टिव रहकर लिखी जाती है। ये हुई जी 3 डेफिनेशंस समरी की। इसमें से जो कोई डेफिनेशन आपको समझ में आए, आपकी नज़र में जो कोई आसान है, उसे आप याद करें, याद रखें, आपके पेपर में काम आएगी।
اب میں سیکنڈ پیج پہ شفٹ ہو رہا ہوں. اس کے لیے آپ کو آپ کی اسکرین 1 یا 2 سیکنڈ کے لیے بلینک ہوگی. اچھا جی, ویلکم بیک. سمری اسکلس. اب ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ ہاؤ ٹو رائٹ اے سمری. ڈیفینیشنس کے بعد اب یہ تفصیل ہے اس کی. رائٹنگ اے گڈ سمری demonstrates that you clearly understand a text and that you can make your readers understand what you are trying to say. اس پہلے سنٹینس میں ہمیں یہ میسج دیا گیا ہے کہ اگر آپ ایک اچھی سمری لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے کہ آپ کو اصل مسودے کی سمجھ آئی ہے اور آپ اپنے ریڈرز کو, پڑھنے والوں کی بھی سمجھا سکتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. A good summary can be tough to write at first as you might include too much or too little information. ہاں, فرسٹ اٹیمپٹ سمری رائٹنگ کی آپ کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے, مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ سمری کی لینتھ کیا ہوتی ہے. بعض کو آپ بہت اسمال کر دیتے ہیں سمری کو, بعض کو بہت لانگ کر دیتے ہیں. However, with the help of this 8-step method, you will be able to summarize text quickly. ہمارے اس لیکچر میں 8 پوائنٹس, 8 سٹیپس یا 8 قانون بتائے جائیں گے سمری رائٹنگ کے. تو اگر آپ ان 8 سٹیپس کو فالو کرتے ہیں تو آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ تیزی سے سمری رائٹنگ کریں اینڈ سکسیزفلی, بڑی کامیابی سے سمری رائٹنگ کریں فار اینی کلاس اور سبجیکٹ. کسی بھی کلاس کے لیول پہ, کسی بھی سبجیکٹ لیول پر آپ سمری لکھ سکتے ہیں. اچھا, تو یہ فرسٹ اسٹیپ ہے جی سمری رائٹنگ میں. فرسٹ اسٹیپ میں کہا گیا کہ بریک ڈاؤن اینڈ ڈائجسٹ. بریک ڈاؤن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اپنے مضمون کو, سمری کو توڑ دینا, اس کی کتاب کو پھاڑ دینا ہے. مطلب ڈیوائڈ اٹ انٹو پیسز. اینڈ ڈائجسٹ, ڈائجسٹ لفظی مطلب ہوتا ہے ہضم کرنا. یہاں پر ڈائجسٹ کا مطلب ہے انڈرسٹینڈ, ٹو گریسپ دا میننگ, اندرونی معنی کو سمجھنا ہے. تو فرسٹ skim through the text you are required to summarize and divide it into sections. First step کیا ہے کہ skim through the text. skimming and scanning آپ نے ریڈنگ سکلز میں پڑھا ہوگا. جب آپ کو ریڈنگ سکلز پڑھائی گئی تھیں تو وہاں آپ نے پڑھا ہوگا کہ skimming کیا ہے, scanning کیا ہے. skimming ہوتا ہے to get the main idea. جب آپ کو کوئی اپنے مطلب کی چیز تلاش کرنا ہے, اہم چیز تلاش کرنا ہے, تو آپ صرف آؤٹ لائنز اور ہیڈنگز اور سٹارٹنگ انٹروڈکٹری سنٹینسز پڑھتے ہیں. یہ سکیمنگ ہے. سکیمنگ کر کے آپ اپنے مطلب کی چیز, مین آئیڈیا وغیرہ تلاش کر لیتے ہیں, باقی چیزوں کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. تو جب آپ کو سمری تیار کرنی ہے کسی ریٹن ٹیکسٹ کی تو پہلی مرتبہ آپ صرف سکیمنگ کریں گے اور اس ساری تحریر کو کچھ ایک سیکشنز میں ڈیوائڈ کر دیں گے. اس کے لیے آپ ذہنی طور پر کام کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ پیپر پہ ان ڈویژنز کو لکھ سکتے ہیں. یعنی پہلے مرتبہ پہ آپ نے بڑے تفصیل سے نہیں پڑھنا, کنفیوز نہیں ہونا, اپنے آپ کو ٹیکسٹ میں الجھانا نہیں ہے. بی شیور ٹو فوکس آن اینی ہیڈنگ اینڈ سب ہیڈنگس. اس کے علاوہ آپ کی اس تحریر میں ٹیکسٹ میں کوئی ہیڈنگز ہیں, کوئی سب ہیڈنگز ہیں, تو ان پہ توجہ دینی ہے. Also, you should take note of terms in bold and make sure you understand them before you read. اس کے علاوہ کچھ ٹرمز, کچھ اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں آپ کی اس لانگ تحریر میں, تو ان کو بھی نظر میں رکھیں اور آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ ان ٹرمز کو اپنی سمری میں شامل کریں, ایز اٹ از شامل کر دیں یا ان کا خلاصہ لکھ دیں, ان کی طرف ریفرنس دے دیں. اٹ از اپ ٹو یو. تو یہ ہمارا فرسٹ سٹیپ تھا جی. اس کو میں اس کا خلاصہ کیے دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. فرسٹ سٹیپ سے متعلق لکھا گیا ہے کہ آپ نے پہلی مرتبہ, مجھے صرف 1 سیکنڈ کا ٹائم دیجیے, میں ذرا کھڑکی بند کر لوں چونکہ ٹوڈے از 14 اگست, آج 14 اگست ہے اور میری قوم کے جاہل نوجوان
14 अगस्त منانے کے لیے اپنے انداز میں گلیوں میں نکلے ہوئے ہیں. کسی نے بائک کا سائلنسر نکالا ہوا ہے, کوئی باجے بجا رہا ہے. اللہ ان کو نصیحت عطا کرے. میں ذرا کھڑکی بند کر لوں. جی ویلکم بیک. تو میں اس کا خلاصہ کر رہا تھا کہ جب آپ سمرائز کرنے لگے ہیں کسی ٹیکسٹ کو, تو آپ کا فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ آپ اس ٹیکسٹ کو سرسری طور پر پڑھتے ہیں, اس کی ہیڈنگز پہ, سب ہیڈنگز پہ غور کرتے ہیں, اور اپنے ذہن میں ایک سکیچ بنا لیتے ہیں, اس ٹیکسٹ کی ڈویژن کر لیتے ہیں. اب آتے ہیں جی سیکنڈ سٹیپ کی طرف. سیکنڈ سٹیپ میں آپ کرتے ہیں ناؤ دیٹ یو ہیو پریپیئرڈ, گو اہیڈ اینڈ ریڈ دا سلیکشن. اس سیکنڈ سٹیپ پہ ہمیں کیا سمجھایا گیا ہے کہ ناؤ دیٹ یو ہیو پریپیئرڈ, اب جب کہ آپ اپنے آپ کو تیار کر چکے ہیں. پریپیئر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اسکیمنگ کر لی ٹیکسٹ کی, اب آپ اس کو تھورولی پڑھنے کے لیے تیار ہیں, پوری طرح سے اور تفصیل سے پڑھنے کے لیے تیار ہیں. گو ہیڈ, آگے بڑھیں اینڈ ریڈ دا, گو اہیڈ اینڈ ریڈ دا سلیکشن. اوکے, سلیکشن جو پیراگراف یا جو سمری سمری جو پیراگراف یا کوئی مضمون آپ کو دیا گیا ہے سمرائز کرنے کے لیے, اس کو سلیکشن کہا گیا ہے. ریڈ اسٹریٹ تھرو, اسٹریٹ تھرو یعنی اب آپ پڑھتے چلے جائیں. At this point of time, you do not need to stop to look up anything that give you trouble. Look up مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا, جیسے ڈکشنری میں سے کسی لفظ کا مطلب تلاش کرنا, اس لیے لفظ look up استعمال ہوتا ہے. سیکنڈ سٹیپ کی ایڈوائس ہمارے لیے یہ ہے کہ جب آپ اس کو پڑھنے لگے ہیں ڈیٹیل میں, تفصیل سے, تو پھر اب آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں. آپ نے رکنا نہیں. کسی لفظ کا مطلب آپ کو سپوز سمجھ نہیں آتا, کسی پیراگراف کا آئیڈیا سمجھ نہیں آتا, تو آپ نے رک کر اس پر ٹائم نہیں دینا, بس آپ نے پڑھتے جانا ہے. جسٹ گیٹ اے فیل فار دا آتھر ٹون, اسٹائل اینڈ مین آئیڈیا. آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ لکھنے والے کے سٹائل کو سمجھیں, اس کی ٹون کو سمجھیں, مین آئیڈیا پہ توجہ دیں. مین آئیڈیا سے متعلق ابھی میں نے کہا کہ اگر مثلا کسی پیراگراف کا مین آئیڈیا آپ کو سمجھ نہیں آتا, تو آپ نے رک کر اس پر زیادہ وقت صرف نہیں کرنا, کیونکہ یہ جو سٹیج ہے وہ تھرڈ سٹیپ پہ آئے گی, جس کو اب ہم پڑھنے لگے ہیں. تو سیکنڈ سٹیپ کا میں خلاصہ کیے دیتا ہوں جی. سیکنڈ سٹیپ پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ مضمون یا کتاب یا ٹیکسٹ جو آپ کے سامنے ہے, جس کے آپ نے سمری بنانا ہے, اس کو ایک مرتبہ تفصیل سے پڑھ لیں اور پڑھتے چلے جائیں. آپ نے کانسیپٹس کلیئر کرنے کے لیے رکنا نہیں ہے, ڈکشنری نہیں دیکھنی اس سیکنڈ سٹیج پہ. اب آ جاتی ہے جی تھرڈ سٹیج. ری ریڈنگ شوڈ بی, ہاں تھرڈ سٹیج ہے ریڈنگ, دوبارہ سے پڑھنا. ری ریڈنگ شوڈ بی ایکٹیو ریڈنگ. اب ری ریڈنگ کا مطلب کیا ہے؟ ایکٹیو ریڈنگ. اب ایکٹیو ہو کر آپ نے پڑھنا ہے, پیسیو ہو کے نہیں پڑھ رہے. اب جو سیکنڈ سٹیج تھی ریڈنگ کی وہ پیسیو ریڈنگ تھی, اب ایکٹیو ہے. اور ایکٹیو ریڈنگ کا کیا مطلب ہے کہ اب آپ ڈکشنری بھی دیکھیں گے, اب آپ کو کوئی کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ انٹرنیٹ سے بھی استفادہ کریں گے. کوئی ٹرم ہے, کوئی اصطلاح ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, تو آپ اس کے لیے ڈکشنری دیکھیں, انٹرنیٹ پہ جائیں, تھیسرس کو دیکھیں, وٹ ایور سورسز یو ہیو گاٹ. میک شیور دیٹ یو انڈرسٹینڈ ٹاپک سینٹینسز اینڈ کی فیکٹس. اب اس تھرڈ سٹیج پر آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے تمام تر ٹاپک سینٹینسز کو سمجھنا ہے, اور جو فیکٹس, جو حقیقتیں اس میں پیش کی گئی ہیں, اس کو سمجھنا ہے. لیبل areas that you want to refer to as you write your summary. Also label areas that should be avoided because the details, although they may be interesting, are too specific or unreadable. دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے, جو ڈیٹیلز آپ نے اپنے سمری میں شامل کرنی ہے ان کو ہائی لائٹ کر لیں. جو ڈیٹیلز آپ نے شامل نہیں کرنی ان کو بھی ایک مختلف سٹائل میں ہائی لائٹ کر لیں, کیونکہ وہ جو ڈیٹیلز ہیں اگرچہ وہ انٹرسٹنگ ہے لیکن
اس سے سمری کی لینتھ بڑھ سکتی ہے. لہٰذا اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, 2 مختلف کلرز کے ہائی لائٹرز استعمال کر لیں یا 2 مختلف کلرز کے بال پوائنٹ استعمال کر لیں. گرین والا ہائی لائٹر استعمال کریں اس تفصیل کے لیے جو آپ نے شامل کرنی ہے. لائٹ ریڈ کلر کا یا لائٹ براؤن کلر کا ہائی لائٹر استعمال کر لیجئے ان ڈیٹیلز کے لیے جو کہ آپ نے شامل نہیں کرنی. اس سے آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے, آپ اپنی سمری کو سکیچ کر رہے ہیں. آپ اپنی مرضی کے کلرز کے ہائی لائٹرز بھی استعمال کر سکتے ہیں, میں نے صرف آپ کو ایک مشورہ دیا ہے. ٹو اسپیسیفک اور unreadable, identify areas that you do not understand and try to clarify those points. اب ان ایریاز کو بھی آپ ہائی لائٹ کر لیں جن کی آپ کو سیکنڈ سٹیپ پہ سمجھ نہیں آئی تھی. اب ان کو سمجھنے کے لیے ڈکشنری دیکھیں, انٹرنیٹ پہ جائیں, گوگل سرچ کا استعمال کریں, تھیسرس کو دیکھیں, گلوسریز میں جائیں. اس سب کچھ کا آپ استعمال کر کے اب آپ نے اپنے کانسیپٹس کلیئر کرنے ہیں. یہ تھرڈ سٹیج ہے. تو تھرڈ سٹیج کا میں خلاصہ آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں آپ کی آسانی کے لیے. آپ نے اس تھرڈ سٹیج پہ کیا کرنا ہے کہ آپ کی بار آپ کی ریڈنگ ایکٹیو ریڈنگ ہے. جن ڈیٹیلز کو آپ نے اپنی سمری میں شامل کرنا ہے اس کو ہائی لائٹ کریں, جنہیں نکالنا ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کریں. جو باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تھی سیکنڈ سٹیج پر, اب ان کو سمجھیں, ان کے لیے ڈکشنری کا سہارا لیں, ان کے لیے انٹرنیٹ کا سہارا لیں. جو کہ ریسورسز آپ کے پاس ہیں ان کو استعمال کر کے اس تھرڈ سٹیج پر آپ نے اپنے کانسیپٹس کلیئر کرنے ہیں. اب آ جاتے جی فورتھ سٹیج. فورتھ سٹیج, ون سینٹینس ایٹ اے ٹائم. You should now have a firm grasp on the text that you will be summarizing. اب جو ٹیکسٹ آپ نے لکھنی ہے اس پر آپ کو گریسپ, اس پہ آپ کو گرفت ہو گئی ہے چونکہ آپ 3 مرتبہ 3 مختلف انداز میں پڑھ چکے ہیں. In the previous steps you have divided the selection into sections and located the author's main idea and points. پچھلے سٹیپس میں سیکنڈ اور تھرڈ سٹیپ پر, بلکہ فرسٹ سٹیپ کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے تو آپ نے ٹیکسٹ کو پڑھا, اس کو مختلف سیکشنز میں ڈیوائیڈ کر لیا, اپنے کانسیپٹس کلیئر کیے. اب کیا کرنا ہے, ناؤ رائٹ ڈاؤن دا مین آئیڈیاز آف ایچ سیکشن. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر ایک سیکشن کے آئیڈیاز کو لکھ لیں ان ون ویل ڈیولپڈ سینٹینس. اپنے اپنی کتاب کو یا مضمون کو جتنے حصوں میں جتنے سیکشنز میں ڈیوائیڈ کیا تھا سمری بنانے کے لیے اس کے جتنے ٹکڑے کیے تھے, اب ہر ایک سیکشن یا ہر ایک ٹکڑے سے متعلق ایک ایک فقرہ لکھ لیں. میک شیور دیٹ وٹ یو انکلوڈ ان یور سینٹینسز, اور اس بات کا بھی خیال کرے رہے کہ جو کچھ آپ نے اپنے سینٹینسز میں شامل کیا ہے آر کی پوائنٹس, وہ اس سٹیج پر ابھی صرف کی پوائنٹس ہیں, نوٹ مائنر ڈیٹیلز. ابھی مائنر ڈیٹیلز کی طرف نہیں جانا. اچھا جی, تو فورتھ سٹیپس کا میں خلاصہ کرتا ہوں کہ اب جب آپ نے سمری لکھنے کے لیے صفحہ اپنے سامنے رکھ لیا ہے, آپ کے ہاتھ میں پین ہے, تو آپ نے تحریر کو سیکشنز میں تو بانٹ رکھا تھا, ان میں سے ہر ایک سیکشن سے متعلق ایک ایک سینٹینس لکھ لیں. وہ ویل ڈیولپڈ سینٹینس ہوگا, مین آئیڈیا اس میں ڈسکس کیا جائے گا. ابھی آپ نے مائنر ڈیٹیلز کی طرف نہیں جانا. فرض کیجئے کہ آپ نے مضمون کے 10 سیکشنز بنائے تھے, آپ نے 10 فقرات لکھ لیے ہیں اس سٹیپ نمبر 4 پہ, اور ڈیٹیل کی باری آتی ہے جی سٹیپ 5 پہ. سٹیپ 5 کہتا ہے کہ رائٹ اے تھیسس اسٹیٹمنٹ, ہائپوتھیسس لکھنا ہے, تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے. دس از دا کی ٹو اینی ویل ریٹن سمری. اور یہ جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے یہ کسی بھی سمری کی جان ہوتی ہے. جب تک تھیسس اسٹیٹمنٹ نہیں ہے آپ کی سمری ادھوری ہے, کھوکھلی ہے. ریویو دا سینٹینسز دیٹ یو روٹ ان اسٹیپ 4. From the sentences you should be able to create a thesis sentence that clearly communicates what the entire text was trying to achieve. Okay, اب thesis sentence کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جس کسی ٹیکسٹ کو پڑھا تھا, فورتھ سٹیج پر آپ نے اس کے مین آئیڈیاز لکھے تھے. اب ان مین آئیڈیاز کا نچوڑ ہے ایک تھیسس اسٹیٹمنٹ. وہ اسٹیٹمنٹ پورے مضمون, پوری کتاب, پوری ٹیکسٹ کا خلاصہ پیش کرتی ہے کہ آخر رائٹر نے اس پورے مضمون میں کیا کہنا چاہا. 100-200 صفحے کی اس کتاب میں رائٹر نے کیا پیغام دینا چاہا. وہ خاص پیغام, وہ سینٹرل آئیڈیا, وہ تھیم, وہ تھیسس اسٹیٹمنٹ کہلاتا ہے. اب 5th سٹیج پر آپ نے تھیسس اسٹیٹمنٹ کو تلاش کر کے لکھنا ہے
If you find that you are unable to do this step, then you should return to step 4 and make sure your sentences actually address the key points. اگر آپ thesis statement نہیں لکھ پا رہے تو فورتھ اسٹیج پہ واپس چلے جائیں, اپنے لکھے ہوئے سینٹینسز کو ریپیٹ کریں. یہ تھا جی اسٹیپ 4. اسٹیپ 4 کو میں خلاصہ کر دیتا ہوں. اسٹیپ 4 پہ ہم نے یہ پڑھا ہے, سوری اسٹیپ 5 کی بات کرتا ہوں. اسٹیپ 5 کے لیے انسٹرکشن یہ ہے کہ آپ نے تھیسس اسٹیٹمنٹ دینی ہے. سمری کے لیے تھیسس اسٹیٹمنٹ ایک فقرہ ہے جو کہ پوری تحریر کا سینٹرل تھیم پیش کرتا ہے, اور یہ بہت ضروری ہے. یہ سمری کی جان ہے, اس کے بغیر آپ کی سمری ادھوری ہوتی ہے. نمبر 6 پہ آ جاتے ہیں, ریڈی ٹو رائٹ. اب آپ سمری لکھنے کے لیے تیار ہیں اس سٹیج پر. اب مائنر پوائنٹس بھی آئیں گے. ایٹ دس پوائنٹ یور فرسٹ ڈرافٹ از ڈن. اب سٹیج نمبر 6 پر آپ نے اپنی سمری کا فرسٹ ڈرافٹ تیار کر لیا ہے, جو کہ رف ڈرافٹ ہے. اس کی ریویژن ہوگی, اس کی ایڈیٹنگ کرنی ہے, پھر ایک فائنل ڈرافٹ بنے گا. وہ سارا کام 6 اسٹیج پر نہیں ہوگا, وہ اگلے اسٹیجز پر ہوگا. ایٹ دس پوائنٹ یور فرسٹ ڈرافٹ از ریڈی. یو کین یوز دا تھیسس اسٹیٹمنٹ ایز دا انٹروڈکٹری سینٹینس آف یور سمری. اب آپ اپنی سمری کا آغاز کرتے ہیں کہاں سے؟ تھیسس اسٹیٹمنٹ سے. اینڈ یور ادر سینٹینسز کین میک اپ دا باڈی. اور باقی کے سینٹینسز آپ کی سمری کی باڈی بنتے ہیں, اس کی ڈیٹیل بنتے ہیں. میک شیور دیٹ دے آر ان آرڈر. ایک چیز کا خیال رہے کہ آپ کے فقرات جو کہ مائنر ڈیٹیلز پیش کر رہے ہیں ان میں نظم و ضبط, ایک ترتیب, ایک ردم ہونا چاہیے. ایڈ سم transitional words, for example, then, however, also, moreover, that help with the overall structure and flow of the summary. ٹرانزیشنل ورڈز بڑے ضروری ہیں, اس سے آپ کی سمری میں فلو پیدا ہوتا ہے, بہاؤ پیدا ہوتا ہے. ٹیک نوٹ آف دیز پوائنٹس. ونس یو اسٹارٹ رائٹنگ, ٹیک نوٹ آف دیز پوائنٹس. یہ NOTE نوٹ ہوگا جناب. یہ جو نیچے نوٹ لکھے ہوئے ان کی بات ہو رہی ہے. رائٹ ان دا پریزنٹ ٹینس. آپ کی سمری پریزنٹ ٹینس میں ہونی چاہیے. یہ پوائنٹس ہیں جو کہ آپ کے لیے انسٹرکشنس ہیں. اوکے, ان انسٹرکشنس کو پہلے پڑھنے سے پہلے میں اوپر والے پیراگراف کو ذرا سمرائز کر دوں. 6 اسٹیج پر آپ سمری کا رف ڈرافٹ لکھنے کے لیے تیار ہیں. آپ کا رف ڈرافٹ تھیسس اسٹیٹمنٹ سے شروع ہوگا. اس کے بعد جو فقرات آئیں گی وہ مائنر ڈیٹیلز ہوں گی, لیکن ان میں ایک آرڈر, ایک نظم و ضبط, ایک ترتیب ہوگی. آپ بڑی ترتیب سے لکھیں گے. اور سمری لکھنے کے دوران میں آپ ٹرانزیشنل سینٹینسز کا استعمال ضرور کریں گے, کیونکہ ٹرانزیشنل سینٹینسز کے بغیر بات نہیں بنتی, سمری میں فلو پیدا نہیں ہوتا. اب آ جاتے ہیں جناب رائٹ ان دا پریزنٹ ٹینس. اب کچھ ایک انسٹرکشنز ہے کہ آپ نے سمری کیسے لکھنی ہے. سمری پریزنٹ ٹینس میں ہوگی. میک شیور ٹو انکلوڈ دا آتھر اینڈ ٹائٹل آف دا ورک. آپ نے اپنی سمری میں آتھر کا نام لکھنا ہے, ٹائٹل یعنی اس کتاب کا, اس مضمون کا جو ٹائٹل ہے, جو نام ہے, اس کا بھی ذکر کریں. اف یو یوز دا ورڈس آف دا آتھر سائڈ دیم. اور اگر آپ کو آتھر کے الفاظ استعمال کرنا پڑ جاتے ہیں, کہیں اوریجنل ورڈس بائی دا آتھر استعمال کرنا پڑتے ہیں, تو ان کو سائٹیشن کی صورت میں استعمال کر رہے ہیں. ادروائز یور اون ورڈز, یا پھر اپنے الفاظ میں لے آئیں. ڈو ناٹ ایڈ ان یور اون اوپینینس, آئیڈیاز اور انٹرپریٹیشنز انٹو دا سمری. یہ سب سے اہم چیز ہے جی. سمری میں آپ نے اپنی طرف سے آئیڈیاز شامل نہیں کرنے, کوئی تشریح نہیں کرنی. The purpose of writing a summary is to accurately represent what the author wanted to say. کیونکہ سمری کا مقصد ہوتا ہے کہ جو آتھر کہنا چاہتا ہے آپ اس کو بیان کریں, نہ کہ اپنی طرف سے تبصرہ کریں. اپنی پسند و ناپسند کا اظہار سمری میں نہیں ہوتا. ڈو ناٹ پرووائڈ اے کرٹک, یعنی آپ کرٹک نہیں ہے, نقاد نہیں ہے رائٹر کی تحریر کے. اسٹیج 7, اسٹیپ 7 آ جاتا ہے جی, چیک فار ایکوریسی. اب آپ نے کیا کرنا ہے, ریویژن کرنی ہے. اس میں جو کوئی غلطی ہیں اس کو نکالنا ہے, ایکوریسی کے لیے چیک کرنا ہے.
reread your summary and make sure that you have accurately represented the author's ideas and key points. اب آپ نے اپنی اس سمری کو، یہ جو رف ڈرافٹ آپ نے بنایا تھا اس کو پڑھنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آتھر نے جو کچھ کہا تھا کیا وہ سب کچھ آپ کی سمری میں شامل ہیں، کی پوائنٹس موجود ہیں. بی شیور دیٹ یو ہیو correctly cited anything directly quoted from the text. اور جو کچھ اوریجنل ٹیکسٹ میں کوٹس تھے کیا وہ بھی اس میں شامل ہیں. آلسو چیک ٹو میک شیور دیٹ یور ٹیکسٹ ڈز ناٹ کنٹین یور اون کمنٹری آن دا سلیکشن. اور آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں آپ کی اپنی طرف سے کوئی کمنٹری شامل نہ ہو، کوئی تبصرہ شامل نہ ہو. تو اسٹیپ 7 کا خلاصہ میری طرف سے صرف یہ ہے کہ اس سٹیج پر آپ نے اپنی تحریر کو، رف مسودے کو پڑھنا ہے، اس کو دہرانا ہے، اس میں سے غلطیاں نکالنی اور یہ دیکھنا ہے کہ کہیں اس میں آپ نے اپنے پوائنٹس تو شامل نہیں کیے ہوئے. اسٹیپ 8 ہے جی ریوائز. ونس یو آر سرٹن دیٹ یور سمری از ایکوریٹ یو شوڈ ایز ود اینی پیس آف رائٹنگ ریوائز اٹ فار اسٹائل، گرامر اینڈ پنکچویشن. اب کی بار اس کو فائنلی ریوائز کریں، یہ آخری ریویژن ہے، اس کے بعد آپ فائنل مسودہ تیار ہوتا ہے جس کو فائنل ڈرافٹ کہتے ہیں. اب کی بار آپ نے دیکھ لینا کوئی گرامر مسٹیک، کوئی پنکچویشن مسٹیک، ایسی کوئی چیزیں تو نکالیں. یو شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا مین ٹیکسٹ بیسڈ آن یور سمری الون. یو شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا مین ٹیکسٹ. آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اس مین ٹیکسٹ کو سمجھے بیسڈ آن یور سمری الون، جس کی بنیاد بنی تھی آپ کی سمری. If you do not, you may have focused too much on one area of the piece. اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مضمون میں کسی ایک ایریا کو زیادہ فوکس کیا تھا. and not enough on the author's main idea. اور آتھر کا مین آئیڈیا آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا تھا. اسٹیپ 8 پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے سمری کو فائنلی ایک بار ریوائز کرنا ہے، اس میں گرامر مسٹیکس اور پنکچویشن مسٹیکس نکالنی ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ رائٹر کا جو مین آئیڈیا تھا کیا وہ آپ کی اس ٹیکسٹ میں شامل ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے کتاب یا مضمون کے کسی ایک چیپٹر کو زیادہ فوکس کیا ہے، باقی کے چیپٹرز رہ گئے ہیں. رائٹر نے جو میسج دینا چاہا، جو مین آئیڈیا تھا، وہ کہیں آپ نے مس تو نہیں کر دیا. کیونکہ اس کے بعد 8 اسٹیپ کے بعد آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہے. اب آپ نے اپنی سمری کو سبمٹ کروانا ہوتا ہے. اب ہے جی وائی ٹو رائٹ اے سمری. اتنی محنت کی ہم نے، بھائی ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ آخر ہم کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں، سمری لکھی کیوں جاتی ہے. اس کا جواب ہے کہ دا گول آف رائٹنگ اے سمری آف این آرٹیکل، اے چیپٹر اور اے بک از ٹو آفر ایز ایکوریٹلی as possible the full sense of the original but in a more condensed form. سمری کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی کتاب، کسی چیپٹر یا کسی مضمون کی ایک بالکل ایکوریٹ صورت پیش کرنا، اس میں جو میسیج استعمال ہو جس کو فل سینس کہا گیا ہے، اس کتاب کا، اس مضمون کا میسیج پیش کرنا، لیکن کنڈینسڈ فارم میں مختصر کر کے. A summary restates the author's main point. Restate ہوتا ہے دوبارہ سے بیان کرنا. main point, purpose, intent and supporting details in your own words. ایک تحریر میں جو کچھ بیان ہوا تھا اس کی سمری کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے سمری کا. اچھا جی، ہم نے سمری کی 8 سٹیپس پڑھے، اس کی اہمیت کیا ہے وہ پڑھی. اب اس کے بعد کیریکٹرسٹکس آف اے گڈ سمری آ جاتا ہے کہ ایک اچھی سمری کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں. تو اس پوائنٹ پر ہم پڑھیں گے کہ جناب ایک اچھی سمری کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں. A good summary has the following characteristics. نمبر 1، proper citation. The summary begins by citing the title, author, source, and in the case of magazine or journal article, the date of publication and the text. اس کی پہلی کیریکٹرسٹک، اس کی پہلی خوبی یہ ہے کہ آتھر کا نام، اس کی تحریر کا ٹائٹل، اگر وہ کسی جرنل، کسی میگزین میں پبلش ہوا مضمون ہے تو اس جرنل کا ریفرنس، پبلیکیشن ڈیٹ وغیرہ سب کچھ ہونا چاہیے. اب یہ جو پہلا پوائنٹ میں بیان کر رہا ہوں یہ سمری ہے کسی آرٹیکل کی جو کہ کسی جرنل میں پبلش ہوتا ہے یا کسی ریسرچ پیپر کی.
کیونکہ آرٹیکلز اور ریسرچ پیپرز ہمیں جرنلز میں اور میگزینز میں ملتے ہیں. اس طرح کے کسی جرنل کو کسی میگزین کو جب آپ نے سمرائز کرنا ہے تو ساری تفصیل دینی ہے، آتھر کا نام اور تحریر کا ٹائٹل، پھر اس کے میگزین کا نام، اس کی ڈیٹ آف پبلیکیشن ایٹسیٹرا سب کچھ ہونا چاہیے، ادروائز آپ کی سمری فیک ہے. دوسری چیز تھیسس اسٹیٹمنٹ، اس کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. دا اوور آل تھیسس آف دا ٹیکسٹ سلیکشن از دا آتھرز سینٹرل تھیم. دیر آر سیورل ایسپیکٹس آف این افیکٹو تھیسس اسٹیٹمنٹ. کہا گیا کہ آپ کی سمری میں تھیسس اسٹیٹمنٹ ضرور ہونی چاہیے. اور تھیسس اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ جو مین تحریر تھی ہماری، جو مضمون تھا، جو کتاب تھی، اس کا خلاصہ تھیسس اسٹیٹمنٹ کہلاتا ہے، وہ ہونا چاہیے. اچھا، اس کی اب تفصیل میں نہیں جا رہا. تیسری پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں، سپورٹنگ آئیڈیاز. اس میں جو سپورٹنگ آئیڈیاز تھے وہ ضرور ہونے چاہیے. ایسا ہرگز نہ ہو کہ آپ نے آتھر کا نام، اس کی تحریر کا ٹائٹل اور جرنل کا ریفرنس وغیرہ دے دیا، تھیسس اسٹیٹمنٹ دے دی اور آپ کا خیال ہے کہ آپ کی سمری کمپلیٹ ہو گئی. نہیں جناب، سپورٹنگ ڈیٹیلز بھی ہونی چاہیے. دا آتھر supports his her thesis with supporting ideas. Use the following basic guidelines when summarizing supporting ideas. تو آپ کی سمری میں سپورٹنگ آئیڈیاز ہونے چاہیے. ہاں البتہ مندرجہ ذیل پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں کہ سپورٹنگ آئیڈیاز کو کس طرح سے شامل کرنا ہے، ادروائز آپ کی سمری بہت لانگ ہو جائے گی. کور آل دا آتھرز میجر سپورٹنگ آئیڈیاز. جتنے بھی میجر سپورٹنگ آئیڈیاز ہیں اس کو شامل کریں. شو دا ریلیشن شپ امنگ دیز آئیڈیاز. اور ان آئیڈیاز کے درمیان ریلیشن رہنا چاہیے. جیسے کہ ہم نے کسی ایک سٹیج پر، کسی ایک سٹیپ پر پڑھا تھا کہ ہم نے ٹرانزیشنل ورڈز کا استعمال کرنا ہے. ٹرانزیشنل ورڈز سمری میں بہاؤ پیدا کرتے ہیں. یہاں پر انہی ٹرانزیشنل ورڈز کی طرف اشارہ ہے. omit specifics such as illustrations, descriptions and detailed explanations. اگر کہیں پر کوئی illustration کسی پوائنٹ کی وضاحت تھی، description تھی، یہ تفصیل میں جا کر اس کو ایکسپلین کیا گیا تھا ایگزامپلس پیش کر کے، فارمولاز کے ساتھ، تو اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، وہ آپ کے کام کی نہیں ہے. اچھا جی، 3 کیریکٹرسٹکس کے بعد چوتھے نمبر پہ آ جاتے ہیں گرامر اینڈ میکینکس آف رائٹنگ. آپ کی گرامر اور باقی کی ٹیکنیکس جس کو میکینکس کہا گیا ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہونی چاہیے. یعنی آپ کی سمری میں گرامر مسٹیکس نہ ہو، پنکچویشن مسٹیکس نہ ہو، کیپٹل لیٹرز کی مسٹیکس نہ ہو، اس کا خیال رکھنا ہے. گرامر اینڈ ریلیٹڈ کنسرنس ensure that as the writer you communicate clearly to your reader. یعنی جب آپ ریڈر سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اپنی سمری کی صورت میں، تو آپ کی سمری میں گرامر مسٹیکس نہ ہوں، پنکچویشن مسٹیکس نہ ہو، اور باقی جتنی بھی ٹیکنیکس ہوتی ہیں گرامر کی وہ سب کچھ موجود ہو. پیراگراف صحیح کنسٹرکٹڈ ہوں، سینٹینسز ویل کنسٹرکٹڈ اور اسٹرانگ سینٹینسز ہوں. دا فالوئنگ آر پرٹیکولر امپورٹنٹ. اور اس سلسلے میں مندرجہ ذیل امپورٹنٹ پوائنٹس ہے وہ کیا ہے جی؟ ریسٹیٹ دا آئیڈیاز ان یور اون ورڈ. جو بھی کہنا ہے آپ نے اپنے الفاظ میں کہنا ہے. ایز مچ ایز پاسبل ایوائڈ ڈائریکٹ کوٹیشن. انورٹڈ کامرس میں ڈائریکٹ کوٹیشن نہ لکھیں، جو کہنا ہے اپنے الفاظ میں لکھیں. یوز ٹرانسلیشن ورڈس فار اے اسموتھ اینڈ لاجیکل فلو آف آئیڈیاز. آئیڈیاز کو ذرا ٹرانسلیٹ کر کے بیان کریں، ایز اٹ از اصل الفاظ نہیں لکھنے. ایڈٹ اینڈ ری رائٹ یور ورک. جو کچھ آپ نے لکھا اس کو ایڈٹ ضرور کریں، ری رائٹ ضرور کریں. وہ سٹیج 7 اور 8 کا ذکر یہاں پر ری ریڈنگ کا اور ری چیکنگ کا. چیک یور گرامر، پنکچویشن، اسپیلنگ، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. لینتھ، سمری کی لینتھ سمری کی کیریکٹرسٹکس میں سے ایک بڑی اہم چیز ہے. The length of a summary depends on how long the original document is. سمری کی لینتھ کا تعلق ہے آپ کی اصل ٹیکسٹ کی لینتھ پر، کہ آپ کی ٹیکسٹ کتنی طویل تھی. اسٹیپس ان رائٹنگ سمری، اس کو ہم نہیں پڑھ رہے جناب. یہاں پر ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے. سمری کی لینتھ سے متعلق ایک آخری بات میں یہ کہتا چلوں کہ سمری کی لینتھ اوریجنل ٹیکسٹ کا 1/3 ہوتا ہے. سپوز آپ کا ایک مضمون ہے جس کو آپ نے سمرائز کرنا ہے اور وہ 100 لائنز پر مشتمل ہے. 100 لائنز کا 1/3 کیا ہوتا ہے؟ 30%. 30 لائنز. آپ کی سمری 30-32 لائنز تک جانی چاہیے. یہ سمری کی آئیڈیل لینتھ ہوتی ہے. اگر اس سے بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ سمری کی آئیڈیل لینتھ نہیں رہتی، پھر آپ ڈیٹیل میں آ جاتے ہیں، پھر سمری کی روح مرنے لگ جاتی ہے. یہ لینتھ سے متعلق انسٹرکشن ہے آپ کے لیے. اس کے بعد اگلی جو تحریر ہے سٹیپس ان رائٹنگ سمری، وہ ہم 8 سٹیپس پہلے پڑھ آئے ہیں. اس کو دوبارہ سے پڑھنے کی، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک یہاں پر ختم ہوتا ہے. اگلا ہمارا لیکچر نمبر 20 ہمارا آخری لیکچر ہوگا. اگلے لیکچر تک کے لیے اپنے ٹیچر کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.